बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से मुबशर नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम ज़िला व्याड़ी के सियासत और रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया सर, ज़िला व्याड़ी की सियासत और जो रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया उसके बारे में नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रिपब्लिक पॉलिसी ने माह नवंबर 2023 में ग्रास रूट लेवल पे यूसी लेवल से एक सर्वे कंडक्ट करवाया जिसमें लोगों से राय ली गई, और इस सर्वे में जो रिपब्लिक पॉलिसी ने वो ज़्यादा यूथ को फोकस किया। ये 18 बरस से लेकर 35 बरस के जो वोटर हैं, जो कि टोटल जो वोट है उनका 44-45% बनता है, उनसे रब्ता करके उनकी राय मालूम की गई। तो इस सिलसिले में आज हम ज़िला विहाड़ी डिस्कस कर रहे हैं कौमी असम्बली के हल्का जात के हवाले से। विहाड़ी में कौमी असम्बली के 4 हल्का जात हैं। तो मैं मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं नाज़रीन से अपील करूँगा कि हमारी दी गई मालूमात अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएं। वो राय हमारे लिए मशअल राह होगी और हमारे आने वाले प्रोग्राम जो होंगे हम उससे गाइडेंस लेके तो बेहतर से बेहतर नादरीन को मालूमात फराहम कर सकेंगे। तो अब हम आते हैं कौमी असम्बली के हल्का जात। तो सबसे पहले आते हैं विहाड़ी 1। ये 2018 के इलेक्शन में इसका नंबर था NA 162। ये म्यूनसिपल कमेटी बूरेवाला तहसील और उससे मुल्हिका इलाका जात जो है चकूक हैं उस पर मुश्तमिल है। यहाँ पे ज़्यादा जट बिरादरी, राजपूत, गुज्जर, भट्टी, डोगर, चौहान, अराई और दौलताना बिरादरी यहाँ पे रिहाइश पजीर है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से चौधरी फ़कीर अहमद मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से 81,900 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में आयशा नज़ीर जट साहबा इंडिपेंडेंट हैसियत में 64,700 से ज़ायद वोट हासिल कर सकी थी। जबकि तीसरे नंबर पे यहाँ पर खालिद महमूद चौहान साहब PTI की तरफ से 58,600 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब हम आते हैं विहाड़ी 2 पे, जिसका 2018 के इलेक्शन में नंबर था NA 163। ये इसमें भी बूरेवाला तहसील के कुछ इलाके शामिल हैं और विहाड़ी तहसील के कुछ इलाका जात इसमें शामिल हैं। यहाँ पे जो मेन बिरादरियाँ रिहाइश पजीर हैं उनमें जोइया बिरादरी है, जट बिरादरी है, अराई, खाकवानी और राजपूत यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सैयद साजिद मेहदी साहब 70,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि इसहाक खाकवानी साहब PTI की तरफ से 56,900 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पे आरफा नज़ीर जट साहबा आज़ाद हैसियत में 29,200 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब हम आते हैं विहाड़ी 3 पे। 2018 के इलेक्शन में इसका नंबर था NA 164। ये म्यूनसिपल कमेटी विहाड़ी, करमपुर और उसके मुल्हिका विहाड़ी तहसील के इलाका जात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर अराई बिरादरी, राजपूत बिरादरी, जट बिरादरी, शेख, रहमानी और गुज्जर बिरादरियाँ यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से चौधरी ताहिर इकबाल साहब PTI की तरफ से 82,200 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में बेगम तहमीना दौलताना साहबा PMLN की तरफ से 68,200 से ज़ायद वोट हासिल किए थे, जबकि तीसरे नंबर पे नईम अख्तर साहब आज़ाद हैसियत में 32,300 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब हम आते हैं विहाड़ी का आखिरी हल्का विहाड़ी 4, जिसका 2018 में नंबर था NA 165। ये म्यूनसिपल कमेटी मेलसी, टिब्बा सुल्तानपुर और तहसील मेलसी के
ایریا علاقہ جات پر مشتمل ہے۔ یہاں پر جو برادریاں رہائش پذیر ہیں ان میں کھچی ہیں، جٹ برادری ہے، جویا ہیں، راجپوت، ارائی برادری، پٹھان اور بھٹی صاحبان یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں سے اورنگزیب کھچی صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے 99,300 سے زائد ووٹ لے کر ایم این اے منتخب ہوئے تھے، جبکہ رنر اپ میں سعید احمد منہیز صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے 65,500 سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ میاں ماجد نواز صاحب آزاد حیثیت میں 21,411 ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ وہاڑی بھی پنجاب کے ان اضلاع میں سے ایک ہے جو زراعت سے منسلک ہے۔ یہاں پہ لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہی ہے، اور جو ہمارا ریپبلک پالیسی کا سروے تھا اس میں یہاں سے پاپولر ووٹ 50% ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ 50% ہے۔ تو جب ہم فردر اس کے بریک اپ میں آتے ہیں کہ پاپولر ووٹ میں سے پی ٹی آئی یہاں پر 54% ہے، جبکہ پی ایم ایل این 28% پہ ہے، ادرز میں 18% ہے جس میں ٹی ایل پی بھی ہے، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں وہ ان کی نمائندگی یہاں پہ ہے۔ تو ساؤتھ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاڑی بھی چونکہ ان میں شامل ہے، تو یہاں پر بھی یہ پی ٹی آئی کی جو ویو ہے اس کو اگر سامنے رکھیں، جو ہمارے سروے میں لوگوں کی رائے سے ہمیں معلوم ہوا ہے، میری اپنی تو کوئی رائے نہیں، ہم نے تو جو سروے کنڈکٹ کیا، جو وہاں کے لوگوں نے ہمیں رائے دی، اس کو اگر سامنے رکھیں تو پی ٹی آئی آگے ہے باقی سیاسی جماعتوں سے۔ تو یہاں پر پی ٹی آئی کا مقابلہ الیکٹیبلز کے ساتھ ہوگا۔ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو مضبوط الیکٹیبل جو ہے اس کو میدان میں اتارنا ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی ایک اپنے کارکن یا درمیانے درجے کے الیکٹیبل کو بھی اگر میدان میں اتاریں گے تو اچھا کمپٹیشن ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں اپنے ناظرین کو واضح کر دوں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے میں اس کی جو کہہ لیں کہ خصوصیات، جو الیکٹیبلز یا درمیانے درجے کا الیکٹیبلز، وہ اپنے اس حوالے سے کہ وہاں پہ اس کی برادری یا جو اس کو ساتھ برادریاں وہ کتنا اس کو ان کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ پھر عام طور پہ ایم این اے کے حلقے میں 2 صوبائی اسمبلی کے حلقہ جات ہوتے ہیں، تو وہ نیچے جو ونگز لے گا، جو 2 صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس لے گا، وہ کس کس برادری سے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر قومی اسمبلی میں راجپوت ہے تو وہ صوبائی اسمبلی میں ایک جٹ کینڈیڈیٹ کو، ایک گجر کو یا کسی دوسری برادری کو، تو پھر اس طرح وہ جو پینل بنے گا وہ 3 برادریوں کو لے کر اکٹھا آگے جائے گا، اور ساتھ میں اس کی جماعت کا جو پاپولر ووٹ ہے وہ اس کو بھی اٹریکٹ کرے گا۔ پھر کینڈیڈیٹ کے لیے جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، ہمارے اب جو ٹرینڈ ایک ویو کی صورت میں جو ہمارے سروے میں چیز سامنے آئی ہے کہ لوگ موروثی سیاست اور جو ایک ریت رعایا والا کنسیپٹ ہے، لوگ اس سے اکتا چکے ہیں۔ اب عام لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارا نمائندہ ہے وہ ہماری دسترس میں ہو، کہ جب ہمیں بھی کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ہم آسانی سے اس تک پہنچ سکیں، وہ ہماری رسائی میں ہو، ہم اس کو اپنا مسئلہ بیان کر سکیں۔ اور اب ایک چونکہ یہ 2022 میں جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں بھی ایک بات بڑی سامنے آئی کہ جو ٹرن کوڈز ہیں، عام طور پہ سیاسی طور پہ سیاست میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ لوٹا ہو گیا، تو میں اس کو غیر پارلیمانی لفظ سمجھتا ہوں، میں انگلش کا جو ٹرن کوڈ ہے میں اسی کو استعمال کروں گا۔ تو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، ان کی حوصلہ شکنی کی، کیونکہ عام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس کو ہم ووٹ دیں، جس کو ہم مینڈیٹ دیں، وہ ہمارے ووٹ کے ساتھ غداری نہ کرے، وہ اس ووٹ کا پاس رکھے، ہم نے اس کو جو مینڈیٹ دیا ہے، جس جماعت کی طرف سے دیا ہے، وہ ایوان میں ہماری نمائندگی کرے اور اس پارٹی کے ساتھ رہے۔ جب وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے کہیں دوسری طرف جاتا ہے تو لوگوں میں ایک
ریزنٹمنٹ آتی ہے، جس کو وہ ڈس لائک کرتے ہیں، تو میں جہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹیاں ایسا کینڈیڈیٹ لائیں جو ایک تو ان کی دسترس میں ہو، سیکنڈ کہ وہ ان کے ووٹ کو، جس کو ایک وہ امانت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت اس کے حوالے کی ہے، وہ اس امانت کا دفاع کرے، اس کی حفاظت کرے. اور پھر الیکشن پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس میں جو مراحل ہیں، کانسٹیچوئنسی، کوئی بھی کانسٹیچوئنسی لے لیں تو اس میں پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، پارٹی کینڈیڈیٹ کس کو دیتی، کس کو نامزد کرتی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ کہ الیکشن کمپین ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کتنے آسان طریقے سے اپنے ووٹرز تک اپنی پارٹی کا منشور اور اپنے لیڈر کا بیانیہ لے کے جاتا ہے، ان کو کتنا موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ الیکشن والے دن کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں، کہ ان کو احساس دلائے کہ یہ آپ کا قومی فریضہ ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کریں. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو خود بھی الیکشن کے جو قوانین ہیں اس سے آگاہی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو اس کے پولنگ ایجنٹس ہیں جو پولنگ سٹیشنز پہ، وہ ان کو بھی اس معاملے میں بریف کرے. اور پھر جو فارمز ہیں ان سے بھی اس کو آگاہی حاصل ہونی چاہیے کہ خاص طور پہ یہ عام میڈیا پہ یہ آتا ہے جی فارم 45 فارم 45. تو فارم 45 دراصل وہ فارم ہے جس پر پولنگ والے دن پریزائڈنگ افیسر جو رزلٹ ہوتا ہے اس دن کا، اس پولنگ سٹیشن کا، کہ ٹوٹل یہاں پہ کتنے ووٹ ہیں، کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، کتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں، کس جماعت نے، کس پارٹی نے، کس کینڈیڈیٹ نے کتنے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں، ان پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوتے ہیں. تو پولنگ ایجنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اس سے آگاہ ہوں تاکہ وہ فارم 45 پراپر فیلڈ صورت میں وہ حاصل کر کے اپنے امیدوار تک پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پولنگ ایجنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پولنگ والے دن ووٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں، شناخت کریں کہ کوئی بوگس ووٹ کاسٹ نہ ہو. تو میں اس چینل کے توسط سے میں اپنے ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ اس قومی فریضے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ ووٹ کاسٹ کریں، اپنے اس حق کو استعمال کریں، اپنے پسندیدہ نمائندوں کو ایوان میں بھیجیں جو کہ وہاں پر آپ کی نمائندگی کریں. اور آخری سوال ہے کہ ایک دفعہ پھر پارٹی پوزیشن جو ہے وہ ذرا بتا دیں کہ پارٹی پوزیشن کیا ہے. جی، میں ناظرین کو وہاڑی میں جو پاپولر ووٹ میں سے پارٹی پوزیشن ہے، یہ پارٹی پوزیشن نہ میری طرف سے کوئی ہے، نہ کوئی ریپبلک پالیسی نے کو اپنی طرف سے یہ پوزیشن بتائی ہے. یہ جب سروے کے دوران وہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وابستگی سیاسی جماعتوں سے بتائی، اس کو جب ہم نے کمپائل کیا تو وہ جو پرسنٹیج سامنے آئی ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں اپنے ناظرین کو دوبارہ ایک دفعہ کہ یہاں پہ پاپولر ووٹ 50% ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ 50% ہے. پاپولر ووٹ میں سے پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی لوگوں نے 54% 54% بتائی، جبکہ پی ایم ایل این کے ساتھ 28% اور ادرز میں 18% ہے. تو میں اب تک چونکہ شیڈول اناؤنس نہیں ہوا، ابھی تک سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواران فائنل اناؤنس نہیں کیے. ہوم ورک کیا ہوگا، اپنے اپنے امیدواروں کو تیار کر رہے ہوں گے کہ جی کس حلقے سے کس نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. تو جیسے ہی کینڈیڈیٹ سامنے آ جائیں گے، ہم ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ان کو سامنے رکھ کے اور جو ویو ہے اس کو سامنے رکھ کے تو ایک بہتر تجزیہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور مبشر صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.